बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि पंजाब में सियासी और आइनी बहरान काफ़ी शदीद हो गया है। एक तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने एतमाद का वोट ना लिया तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो गवर्नर पंजाब को तब्दील कर सकते हैं। और स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी एक रूलिंग दे दिया है कि जो गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया था उसको इजलास बुलाने का जो हुक्मनामा है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उसके ख़िलाफ़ रूलिंग दे दिया है। तो एक आइनी और कानूनी बहस शुरू हो गई है, और ये बहस जो है ये हमारे लिए तो नई नहीं है, लेकिन शायद नौजवान नस्ल के लिए नई हो। पहले भी हमने इस तरह की सिचुएशन कई दफ़ा देखी है। तो और जब भी ऐसा एक आइनी और सियासी बहरान पैदा होता है तो उसके नतीजे में हालात पहले से मज़ीद ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब क्या होगा, और ये जो एक आइनी और सियासी बहरान है इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इमरान खान साहब हैं जिन्होंने 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, या इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है और गवर्नर पंजाब हैं जिन्होंने कि बेअक वक्त एक तरफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी, दूसरी तरफ वज़ीर आला से कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लें। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गौहर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने बड़े ही एतमाद के साथ क्या दावा किया था। अगर आज इजलास मुनक्कद नहीं होता या एतमाद का वोट वो हासिल नहीं करते तो वो अपने ऑफिस से महरूम हो जाएंगे। इन केस गवर्नर के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता या किसी लेवल पे भी उसमें रुकावट डाली जाती है तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ये लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर रही, तो लिहाजा यहाँ पे गवर्नर आज जो है वो लगा दिया जाए। तो आज ना तो जो इजलास गवर्नर ने बुलाया था ना तो वो इजलास हुआ, ना ही गवर्नर राज नाफिज हुआ है, और जो तहरीक इंसाफ है उसने कल एक इजलास बुला लिया है। तो मुसद्दिक मलिक साहब, जो अब तक की मुस्लिम लीग नून की और उसकी इत्तेहादी जमातों की हिकमत अमली है, क्या ये नाकामी से दो चार नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा जी। लेकिन ऑब्वियसली मेरा व्यू पॉइंट पॉलिटिकली स्पाइक्ड है, तो मैं कोई ऐसी रैशनैलिटी ऑब्जेक्टिविटी का तासुर नहीं देना चाहता। मेरा एक सियासी नुक्ता नज़र है, वही मैं आपके सामने बढ़ा सकता हूँ। मुझे सियासी तौर पे ये लगता है कि अगर वोट इस वक्त चौधरी साहब के पास हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं था सियासी तौर पे। अगर आपको गवर्नर ने कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो खेल ख़त्म हो जाएगा। आज 4 बजे अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते तो ये बात ख़त्म सियासी तौर पे हो जाती है। जान अंगेज़ी जो चल रही है, तो बज़ाहिर ऐसा ही दिखता है कि पिछले दिनों जो हंगामा आ रही आपके सामने रही है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब एक बात कर रहे हैं, मुनस साहब दूसरी बात कर रहे हैं, फिर बड़ी सख्त ज़बानें हर तरफ से ज़बान बोली गई, तो लग रहा है कि गालिबन कोई दरारें ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से अब उनके पास वोट नहीं है, इस वजह से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे। यह है सियासी। प्रिंसिपली मुझे ये लगता है कि ये एक सियासी फ्यूडलिज़म का पीटीआई शिकार हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप आई होप आप बुरा ना मनाएं। उसकी वजह ये है कि फ्यूडलिज़म में क्या होता है, फ्यूडलिज़म में आप कहते हैं कि कानून जागीरदारी निज़ाम में कि कानून तो हैं मगर जागीरदार और उसके बेटे पे ये नाफिज नहीं किए जा सकते। यानी जब हमारा गवर्नर हो तो कानून और है, वो 15 दिन रोक दे, वो गवर्नर है, वो कर दे, वो ले ले, वो दे दे, वो सब ठीक है। लेकिन अगर गवर्नर कोई और हो तो फिर ये कानून नाफिज नहीं किया जा सकता। तो ये जो थोड़ी सी हिपोक्रेसी है जिसको मैं सियासी फ्यूडलिज्म कहता हूँ, ये भी नज़र आ रही है। ये एक जगह पे नहीं, कई जगह पे आपको नज़र आ रही है। वो हमारी बकरी बकरी और तुम्हारी बकरी क्या, वो मैं दूसरी टॉमी वाली एग्जांपल नहीं देना चाहता था। ये दूसरी बात है कि प्रिंसिपली एक कलाबाजी है जो मुसलसल लग रही है कि अगर पीएमएलएन कोई चीज़ करे या उनका गवर्नर हो तो एक कानून है, और अगर हमारा गवर्नर हो तो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ कानून है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। मुझे लगता है कि हम एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक जगह पे टिंकर करें तो फिर आपको हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन को टिंकर करना पड़ता है,
اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹنکرنگ ایٹ دا مارجنز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پوری پامالی ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی. یہاں ٹنکر کرو گے تو پھر یہاں کرنا پڑے گا. کون پامال کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن؟ دیکھیں میرا سیاسی نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان اگر گورنر نے ایک اجلاس بلایا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جو آئینی طور پہ اس کو حق دیا گیا ہے تو پھر آپ کو اس سے ٹنکر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ٹنکر کریں گے تو آپ کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اجلاس بلایا ہے جی آئین کے آرٹیکل 101 کی سب کلاس 3 کے تحت, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر آپ رولز آف پروسیجرز آف دی پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب 1997 دیکھیں, 209A جو رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ if the speaker gives ruling on any matter on the floor of the house or in his office on a file, the decision or the ruling shall not be called in question and shall be final. تو اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ جی جو گورنر صاحب نے اجلاس بلایا ہے یہ اس کو میں نہیں مانتا اور یہ ڈسمسڈ, تو دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک رول ہے اور ایک آئین ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رول جو ہے وہ آئین سے اوپر ہے. رول کس کا ہے؟ آئین ساز ادارے کا ہے. آپ کی بات میں مان رہا ہوں, لیکن جب تکرار دو چیزوں میں ہو تو ایک ہائرارکی ہے نا, اس ہائرارکی میں سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول جو ہے سبارڈینیٹ ہے کانسٹیٹیوشن اس رول سے, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اسی لیے میں نے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب کو دعوت دیا ہے. عابد زبیری صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف گورنر پنجاب ہیں, انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا, ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس آئین کے تحت بلایا ہے, اور دوسری طرف اسی اسمبلی کے جو رولز آف پروسیجرز ہیں اس کے مطابق جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے اس نے گورنر کا جو اجلاس ہے اس کے خلاف رولنگ دے دی ہے. تو اس میں اب بالادستی کس کی ہے, رولز آف پروسیجرز کی ہے یا آئین پاکستان کی ہے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد خان صاحب. یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا جس کا جواب تو یہی بنتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ول پریویل اوور دا رولز, لیکن یہ سوال آپ کا ود اٹ موسٹ رسپیکٹ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ گورنر جو پاور ایکسرسائز کرتا ہے وہ آرٹیکل 130 سب رولز سب کلاس 7 کے تحت کریں گے. تو اس کا تحت ہے کہ سیشن بلائیں گے. یہاں ابھی سیشن جو سب سے بڑا کویشچن ہے سب آپ کے سامنے کہ ابھی ایک سیشن چل رہا ہے. سیشن ڈیفائنڈ ہوا ہے رولز کے اندر کہ سیشن ہوتا ہے جب کال ہوتا ہے یا تو پروگ ہوگی سیشن یا پھر اس کی ڈسولوشن ہوگی. ابھی وہ سیشن پروگ نہیں ہوا ہے, تو کیا آیا گورنر صاحب دوسرا سیشن بلا سکتے ہیں اس کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے؟ یہ پہلا سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے. اس لیے کہ میرا ویو یہ ہے کہ وہ اس وقت یہ وہ سیشن بلا ہی نہیں سکتے. بٹ لیکن دیکھیے 130 جو آرٹیکل ہے اور سب اس کا کلاس 7 ہے وہ کہتا ہے اس میں 2-3 چیزیں قدغن لگاتے ہیں گورنر کی پاور پہ, کیونکہ دیکھیں وہ کہتا ہے the chief minister shall hold office during the pleasure of the governor, لیکن وہ اپنی یہ پاور ایکسرسائز نہیں کریں گے unless he is satisfied. میں یہ جو آرٹیکل آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں میں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے اس کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ گورنر کی خوشنودی کے دوران عہدے پہ فائز رہے گا, لیکن گورنر اس شک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تا وقت کہ اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ صوبائی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعلیٰ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا. تو اگر وہ ووٹ نہیں لیتے کانفیڈنس کا تو اعتماد پہ کیا کہیں گے؟ جی زبیری صاحب. نہیں, لیکن جو میں بات جو کر رہا تھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اس کے اندر جو آپ نے جو پڑھی اس کے اردو میں وہ ہے سیٹسفیکشن, کہ اس کے ہی ڈز ناٹ کمانڈ دی میجورٹی کے اکثریت کی وہ اس کا نہیں ہے. تو پہلے بات ان کو یہ بتانا ہے, انہوں نے کیا بتایا کہ ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ ان کی اکثریت وہ کھو چکے ہیں چیف منسٹر صاحب, جس کی وجہ سے وہ اپنی یہ پاور ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. اس کی دیکھیں اس پہ سیٹسفیکشن جو منظور وٹو کا کیس تھا 97 کا پنجاب اسمبلی کے بارے میں وہ کیس تھا, اس کے اندر یہ ڈیفائنڈ ہے کہ سیٹسفیکشن ڈز ناٹ مین کہ اس کی سبجیکٹو سیٹسفیکشن, اٹ از آبجیکٹو, یہ مطلب کہ اس کو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے. تو گورنر صاحب کو پہلے تو یہ بتانا ہے کہ جی ان کی سیٹسفیکشن ہوئی کیسے کہ وہ چیف منسٹر سے کہیں کہ وہ اپنی پاور ایکسرسائز کریں. اٹ از ناٹ این آٹومیٹک ایکسرسائز آف پاور بائی دا گورنر. اچھا, اب اس سارے معاملے میں جو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنجاب اسمبلی میں ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, وہ ان سے ہم بات کرتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ آپ کی تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی,
تو کیا گورنر صاحب نے کوئی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ انہوں نے کن حالات کے تحت کن وجوہات کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا تو اب آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، جو میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت صرف آئین اور پارلیمان بچانے کی کوشش کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو COD ہم نے سائن کیا تھا وہ بے شک متفقہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک مقدس ڈاکومنٹ ضرور تھا. اس میں پارلیمان کے لیے اور پارلیمنٹری افیئرز کے لیے اور جو حکومت کے لیے ہم نے ایسی رائے متعین کی جس پہ چلتے ہوئے ہم پارلیمان کی مدت پوری کرنا بھی اس میں ضروری سمجھتے تھے، اور یہ تھا کہ ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ مدت پوری ہونی چاہیے. اگر کوئی ان ہاؤس چینج آتی ہے تو آ جائے. پھر جو اب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ گورنر صاحب بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے یہ سیشن VOC کے لیے، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے چاہے ڈیوائیڈ کے اس پار کے لوگ ہیں چاہے ڈیوائیڈ کے اس پار کے لوگ ہیں، ہاؤس کے اندر جو سینس ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. وہ PTI کے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، وہ Q لیگ کے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، اور وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا بھی یہی خیال ہے. اب یہاں پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر گورنر یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کی سینس لینی ضروری ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سن رہے ہیں، اور جس طریقے سے خان صاحب نے اناؤنس کیا وہ ساری قوم کو پتہ ہے. تو اگر اس کے لیے یہ دیکھا جائے کہ ایک سیشن چل رہا ہے اور وہ پچھلے 4 مہینوں سے چل رہا ہے اور کوئی اس میں ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی، کبھی 7 دن کے بعد سیشن ایک سٹنگ ہو جاتی ہے، کبھی 10 دن کے بعد ایک سٹنگ ہو جاتی ہے، اربوں روپیہ یومیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور صرف اس لیے وہ سیشن چل رہا ہے کہ اس دوران کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کا نہ کہہ دے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو تو یہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے حق میں نہیں ہیں. بے شک انہیں آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، لیکن یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا کہ 371 کا ہاؤس، 12 کروڑ عوام کا ریپریزنٹیٹیو ہاؤس جو ہے وہ ایک حکم کے مطابق اسے ڈیزالو کر دیا جائے. تو اس میں اگر ان کے پاس تعداد پوری ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں؟ اس کے بعد ان کا آئینی حق ہے، وہ بھی استعمال کریں. یہ بھی آئینی حق ہے، یہ بھی کرنے دیں. انہوں نے آج ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں لیا، تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ 4 بجے تک نہیں لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس تو 4 بجے کے بعد وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. تو اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے جو برخوردار ہیں مونس لائی، انہوں نے کہا ہے جی 5:03 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب میں 8 کلب CM ہاؤس پہنچ گیا ہوں، آپ کب آ رہے ہیں CM ہاؤس کو سیل کرنے؟ تو وہ چیلنج کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ 4 بجے تک اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیا گیا تو اس کے بعد پرویز لائی CM نہیں ہوں گے، تو وہ ابھی تک CM ہیں، تو آپ کی سیاسی حکمت عملی ناکام نہیں ہو گئی؟ دیکھیں یہ تو اس طرح ہے نا کہ اب آپ کوئی زمین کا قبضہ تو لینا نہیں، یہ تو ایک آئینی لڑائی ہے اور آئینی بحران ہے. اس کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے ان کا یہ ٹویٹ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ تو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا ٹویٹ کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور صوبے کو وہ آمنے سامنے کھڑا کر دیں اور لڑائی. یہ بے شک ان کی روایت رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ پیچھے ان کا لانگ مارچ تھا، اور اس میں جس طریقے سے لانگ مارچ سے پہلے جو ان کا تھا پروٹیسٹ، وہ جو پروونشل پولیس تھی وہ GB کی بھی اور KP کی بھی، اور وہ آگے لگی ہوئی تھی اور مسلح تھے اور ایک لڑائی کا ماحول تھا. یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کی قیادت کے بارے میں آج فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ وہ سنیں اور اس کا بھی جواب دے دیں. ہمارے جو خواتین ممبران ہیں انہوں نے کہا زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں 5 کروڑ روپے آفر کیے گئے. اس کے بعد MPAs نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ انہیں کچھ فون گئے ہیں ملتان میں اور لاہور میں کہ آپ ایبسٹین کریں گے، آپ غائب رہیں گے
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। हमें उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा। मैं तो हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आसिफ जरदारी और इनके ये जो क्रोनीज हैं इनको पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाएं। तो हसन मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि आसिफ जरदारी साहब का जादू चल जाएगा पंजाब में, या पंजाब में उनके दाखिले पे पाबंदी लग जाएगी? अब इन लोगों के ये एक माइंड सेट है अमीर साहब, ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ। ये जब से आसिफ अली जरदारी साहब की शादी हुई, ये उस दिन से ये करैक्टर असैसिनेशन शुरू है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से और जिस अंदाज से उन्हें हर मामले में इन्वॉल्व किया जाता है और जिस तरीके से उन पे ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये बड़ी कोई भूंडी हरकत है। मुझे ये कोई एक साबित कर सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की शादी से पहले उनका कोई ट्रैफिक का चालान भी था? ये सारा कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत है। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बिल्कुल सियासत करते हैं, और इस मुल्क के अंदर आज अगर कोई हकीकी सियासी ज़हन मौजूद है तो वो आसिफ अली जरदारी हैं, और वो इस सियासत के मुमकिनात के खेल को बड़ी अच्छी तरह खेल सकते हैं, और वो खेलते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी लड़ाई में ख़वातीन को आगे कर दें और आप खुद जवान पीछे बैठ जाएं। क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि जी उन्होंने हमारी ख़वातीन को पैसे कह दिए, जी उन्होंने फ़लाँ को पैसे कह दिए? कोई सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो, कोई वीडियो ले आए, बात कर लें, कोर्ट में चलते हैं। ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत, करैक्टर असैसिनेशन की सियासत, ये इनका वतीरा बन गया है, जो कि अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमारे। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब, आप तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, और सुबह शाम आप तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं कभी पेशावर में कभी इस्लामाबाद में भुगता रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा हो गया है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब का पंजाब में दाखिला बंद हो जाएगा या बंद कर दिया जाए। तो कल को ये भी मुतालबा हो सकता है कि इमरान खान का सिंध में दाखिला बंद कर दिया जाए। क्या किसी सियासी जमात के सरबराह का किसी सूबे में दाखिला बंद हो सकता है? सर, अगर उनका मकसद यही था बेसिकली कि अगर कोई सरबराह अपने आप को कहता है और वो कहता है मैं डेमोक्रेटिक और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और उसकी तरफ ये बातें मशहूर हो जाती है और ख़रीद फरोख्त शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली ऐसे लीडरान का दाखिला बंद होना चाहिए। पर हामिद मीर साहब, मैं आपको एक अर्ज़ कर लूँ। देखिए, सिंपल इशू है, 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 130 136। एक आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि गवर्नर जब चाहे, उसके लिए लफ्ज़ नहीं कि गवर्नर जब चाहे, दोनों आर्टिकल में एक ख़ास फ़र्क है। आर्टिकल 136 में ये लिखा है अपोजिशन जब चाहे 20% MPs जो है वो रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं कि उसको नो कॉन्फिडेंस के ख़िलाफ़, और गवर्नर के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि वज़ीर आला के पास एतमाद नहीं रहा है तो वो एतमाद सीख करे। अब उस वक्त जिस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर ली, कहा गया जी कि आप नोटिस ले लें। इशू क्या है, अगर आप इनके देखें तो ये वफाकी हुकूमत की तरफ से स्ट्राला स्ट्रगर हो रही, क्योंकि ये एक्चुअली वहाँ मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे पहले इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर ली। अगर आप टीवी के टिकर चलवा ले, 9:30 पे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन कर ली, और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 10 बजे के करीब उन्होंने कहा, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है कि इनका कॉन्फिडेंस का वोट गवर्नर का सीख करना उसके बाद मूव हो गया। अब गवर्नर की मूव होने वाले में यह है कि उसमें टाइम का ज़रूरी नहीं है। आइन का कतई ये नहीं लिखा हुआ कि अगर उसी वक्त असम्बली का इजलास ना बुझाए तो क्या है। अब नो कॉन्फिडेंस के लिए एक तरीक़ेकार आइन ने वज़ह किया है कि 3 दिन से कम और 7 दिन से ज़्यादा पीरियड में नहीं होगा। अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर इनके पास अक्सरियत है और ये साबित कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अक्सरियत किसने साबित करनी है, वो हमारे पास है। हम इनको कहते हैं कल 23 को जुमे वाले दिन आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा, अपने 20% ले आएँ कि वो रेजोल्यूशन आगे मूव हो जाए, और जब रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगा तो विदिन 3 to 7 डेज़ उस पर बहस करा के मेजॉरिटी शो कर दें। तो मुसद्दिक साहब, ये अच्छी तजवीज़ नहीं है। इसमें एक सवाल भी पिन्हा है कि एक ही वक्त में तहरीक अदम एतमाद भी दाखिल कराई गई और उसी वक्त में तहरीक एतमाद के लिए भी, यानी कि चीफ मिनिस्टर को कहा कि एतमाद भी लें, तो दोनों चीज़ें साथ साथ क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त जो गुफ्तगू हुई है उसका अगर आप अहाता करें तो बात ये चल रही है कि क्या गवर्नर के पास कोई बेसिस हैं ये कहने की कि आपके पास असेंबली में अब मेजॉरिटी नहीं है। आज 4 बजे वो बेसिस एम्पिरिकली साबित हो गई। देखिए ना, जब आपने इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, जब सदर साहब ने कहा, वो गए और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया क्योंकि उनके पास वोट्स थे।
اب آج 4 بجے جب آپ کے پاس ووٹس ہیں، آپ کے تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، کھیل ختم ہو گئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس چلتا رہے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے سب سے پہلے کہ آج 4 بجے جب تمام لوگ، آپ کوئی ٹوٹا نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی روٹھا نہیں، تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں۔ تو بھائی کیوں نہیں لے رہے ووٹ آف کانفیڈنس؟ اب اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے رہے تو ایک امپیریکل ایویڈنس ہے جو گورنر کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ گڑبڑ ہے۔ یہ تو خیر اس کو پاک کر دیں، اب دوسری بات کرتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بھائی ایک اجلاس چل رہا ہے اور آپ نے ایک اور درخواست، 2 درخواستیں دے دی، اب دو کس طرح چلیں گے اجلاس؟ تو جب آئین بن رہا تھا 1973 کا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 2 اجلاس چلتے تھے۔ ایک لیجسلیٹو اجلاس جو صبح کو چلتا تھا اور ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل اجلاس جو شام کو چلتا تھا، اور اس کے بعد یہ رول میں امینڈمنٹ بھی آئی ہے۔ اس وجہ سے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ تو پاکستان کی آئینی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک وقت میں 2 مختلف سیشنز جو ہیں وہ ان پیرلل چل سکتے ہیں، کوئی تھیوری نہیں ہے، چلے ہیں۔ یعنی صبح آپ نے لیجسلیٹو اجلاس بلایا، کام کیا، اسی دن شام کو آپ نے کانسٹیٹیوشنل اجلاس بلایا اور کانسٹیٹیوشن پہ کام کیا۔ اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گفتگو ہے کہ 2 کیسے ہو سکتے ہیں، بھائی جیسے پہلے ہوئے تھے ویسے ہو سکتے ہیں، ویسے ہی ہو رہے ہیں، آپ کے پاس ووٹ ہیں، آپ اعتماد لے لیں، کھیل ختم ہو جائے گا۔ مختصر سے میں عرض کروں، یہ آئین کا مسئلہ ہے، ایکچولی وہ رول کے ایک الگ سپریٹ ہے کہ میرا اسمبلی کا اجلاس اگر چل رہا ہے تو نہیں بلا سکتا، لیکن جس وقت گورنر کو پتہ چلا کہ نو کانفیڈنس موشن موو ہو چکا ہے تو کنسٹیٹیوشن خود اس کے لیے پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد گورنر کا یہ ریکوائر کرنا کہ اب مجھے آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے لے، یہ اٹسیلف اگر آپ اجازت دیں، یہ انڈائریکٹلی کروانا چاہ رہے تھے۔ غالباً بریک لینی ہوگی لیکن میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال جو بڑا سیدھا انڈائریکٹلی کرنا چاہ رہے جو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، آپ تو ناراض ہو رہے ہیں نا، ان کا جواب میں تو بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ تاریخی طور پہ، آئینی طور پہ 2 اجلاس ہوتے رہے ہیں تو آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ووٹ ہیں، آپ وہ ہمیں کہتے تھے نا کہ چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو، اور بھائی میجورٹی ہے تو آ کے ووٹ۔ اچھا اب عابد زبیری صاحب، آپ کے لیے میں ایک سوال رکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے 1997 کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے منظور وٹو کیس کا، اس کا حوالہ دیا، تو یقیناً آپ نے یہ فیصلہ پڑھا ہوا ہے، تو اس فیصلے میں بھی یہ لکھا گیا کہ جب اسمبلی کا ایک سیشن چل رہا ہو تو اس کے دوران دوسرا سیشن طلب نہیں کیا جا سکتا، یہ میں نے یہ فیصلہ دیکھا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا آئین پاکستان کے آرٹیکل 109 کی طرف، جو یہ کہتا ہے کہ گورنر وقتاً فوقتاً صوبائی اسمبلی کا اجلاس ایسے وقت اور مقام پر طلب کر سکے گا جسے وہ مناسب خیال کرے اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس برخاست کر سکے گا۔ تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے، میری ناقص رائے میں، عدالتی فیصلے اور آئین کے آرٹیکل 109 میں کچھ کنٹراڈکشن یا تضاد یا تصادم کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا سوال اس دفعہ بھی نامناسب ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کلیئر کر دیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ پنجاب میں آئینی اور سیاسی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور بہت ہی بے یقینی کی فضا ہے۔ تو وقفے سے پہلے میں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری صاحب کے لیے ایک سوال رکھا تھا کہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو تو دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ بھی یہی ہے، لیکن دوسری طرف آئین کا آرٹیکل 109 جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گورنر کسی بھی وقت کوئی بھی اجلاس بلا سکتا ہے اور اجلاس کو برخاست بھی کر سکتا ہے۔ تو عابد زبیری صاحب، ذرا دوبارہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ درست سمجھیں یا آئین کا آرٹیکل 109؟ دیکھیے، جو بیسک بات ہے، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل درست ہے، لیکن جو ایشو ہوتا ہے کہ اس کو انٹرپریٹ جو کیا جاتا ہے وہ عدالت کرتی ہے کہ آئین کہتا کیا ہے، وہ عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے، دیٹ از وہ کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے، تو کورٹ اس کو انٹرپریٹیشن، یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا بیسک پرنسپل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے 109 میں گورنر کال بھی کر سکتا ہے، پروگ بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے گورنر اپنی پاورز ایکسرسائز جو کرتا ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 105، ہی ایکٹس آن دی ایڈوائز آف دی چیف منسٹر اینڈ کیبنٹ۔ تو یہ کچھ پاورز گورنر کے نام پہ ہوتی ہے لیکن وہ چیف منسٹر کی اور اس سے باؤنڈ ہوتا ہے سر۔
unless وہ ڈسکریشنری پاورز ہو, جیسے صدر کے پاس 48(1) and 48(2) کی پاورز کی بات ہوتی ہے. تو اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ضرور سمن کر سکتے ہیں, لیکن بعد کورٹ نے ایک انٹرپریٹیشن کرتی ہے, وہ ججمنٹ ہولڈ کرتی ہے کہ جب ایک سیشن چل رہا ہوتا ہے دوسرا سیشن نہیں ہو سکتا. اور مصدق ملک صاحب نے بات کی کہ پہلا سیشن یہ ہوتا ہے, یہ پہلی بات یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں ہے کہ ایک میں لیجسلیشن ہو رہی ہے دوسری کانسٹیٹیوشن, یہاں ایک اسپیشل. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے, آپ دیکھیے 137 آرٹیکل 137 جو بات کرتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی, لیکن اس کے اندر کوئی کانسیکوینسز پرووائڈڈ نہیں ہے سر, کہ اس کا کیا ہوگا اگر وہ سمن نہیں ہوتی اور چیف منسٹر نہیں لیتا. دوسرے 136 میں اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر ول سیز ٹو ہولڈ آفس. ایک چھوٹا سا سوال اور ہے, ایک چھوٹا سا سوال اور ہے, تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ اگر گورنر صاحب کوئی غیر آئینی کام کریں گے تو پھر صدر صاحب سے ہم کہیں گے کہ ان کو ہٹا دیا جائے. تو آپ بار بار آرٹیکل 101 کا بھی ذکر کر رہے ہیں, تو 101 جو ہے وہ اس کے تحت کیا صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم کی مرضی کے خلاف گورنر کو ریموو کر سکتے ہیں؟ سر یہ اس میں ڈیبیٹ ہے. دیکھیں میرا ویو یہ ہے کہ آرٹیکل وہ بات کر رہے ہیں آپ 101 سب کلاس 3 کی, جی, جس کے اندر وہ پاور دی ہوئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر ان کو ہٹا سکتے ہیں, اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن میرا ویو ہے کہ اس کو پڑھنا پڑے گا آپ کو 48(1) کے ساتھ ملا کے, کہ وہ چیف منسٹر وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ ہو سکتا ہے. یہ میرا ویو ہے سر. ٹھیک ہے. اب مصدق ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ساری صورتحال میں جو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا اور تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو میرے ایک دوست نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے بریک کے اندر کہ یہ جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 18ویں ترمیم سے پہلے کا کیس ہے, اور اس کے بعد ایمرجنسی کی جو کلاز ہے اس کو ذرا دوبارہ سے پڑھ لی, اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے. تو اگر وہ تبدیلی لاگو ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کیس کا ذکر کرنا جو ایک پہلے فریم ورک میں 18ویں ترمیم سے پہلے کے فریم ورک میں تھا, اور اس کو استعمال کرنا کس کے خلاف؟ آئین کے خلاف. اور 18ویں ترمیم نے گورنر راج کے نفاذ کو مشکل بنایا. جی مشکل بنایا. جی تو بڑا مشکل ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ پہلے آپ کر لیجئے گوہر بھائی بات کرنے میں. میں اس کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں دونوں آرٹیکل کو اس طرح اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس کے ٹائم فریم کا کہاں پر ایک عنصر آتا ہے. جو نو کنفیڈنس موشن میں ہوتا ہے اس میں کنسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے 3 دن اور 7 دن کا وقفہ. جو کنفیڈنس کا موشن ہے اس کے لیے ٹائم فریم پرووائڈڈ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم دیں. سپریم کورٹ کی البتہ ججمنٹ موجود ہے کہ جس کنسٹیٹیوشن میں کوئی پروویژن ٹائم فریم سے موجود ہو اور اسی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے ٹائم فریم موجود نہ ہو تو جہاں ٹائم فریم موجود ہو وہ اپلیکیبل ہوگا. اس کے لیے یہ کہنا کہ جی بغیر ٹائم کے میں کہوں وزیر اعلیٰ کو کہ ودن 24 آور منگواؤ, یہ ڈسکریشن کا رانگ فل ایکسرسائز ہوگا. ریگارڈلیس آف اٹ کہ سیٹسفائیڈ تھا کہ نہیں تھا, لیکن ٹائم فریم پھر بھی انہوں نے منیمم 7 دن کا وقفہ دینا تھا. یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہی قانون ہے اور سپریم کورٹ کا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اب تحریک انصاف کی جو نئی سیاسی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ بھلے 23 دسمبر کو اسمبلی نہ توڑی جائے, تھوڑا آگے لے جائیں؟ تو وہ طریقہ کار اب یہ ہوگا کہ نو کانفیڈنس موشن آیا تو اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی. 23 تاریخ کو یہ ریزولوشن موو کر لے, اس پہ 3 دن سے لے کے 7 دن تک بحث ہو جائے. نو کانفیڈنس اگر یہ وہ کامیاب کرا سکے تو الگ بات ہے, کامیاب نہیں ہو سکے تو وہ ڈسمس ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. اسمبلی 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. obviously اس ریزولوشن کے بعد تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 31 سے پہلے ٹوٹ جائے گی. یہ ان کو نہیں روک سکتے. جہاں ایک اچھا 23 کو نہیں ٹوٹے گی, 31 تک ٹوٹ جائے گی. 31 سے پہلے انشاءاللہ ان کے نو کانفیڈنس ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے پاس فل اختیار ہوگا. ایک چیز کا البتہ ذکر کروں, جس طرح مصدق ملک صاحب نے فرمایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک وقت میں کئی سارے, کیونکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پرابیبلی یہ ریفر کر رہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں, اس میں اسمبلی میں مختلف سکسیسیو سیکشن نہیں ہوا کرتے تھے. وہ جو اسمبلی تھی وہ مارننگ میں کہلاتی تھی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, آئین پہ کام ہوتا تھا. پھر بعد میں وہ اسمبلی بعد میں نیشنل اسمبلی تھی.
دیکھو جب نیشنل اسمبلی ہو تو وہاں اپوزیشن ادھر ہے اور اسمبلی اپنی روٹین کا کام گوہر صاحب کرتی ایک منٹ ہے، ٹھہریے، لیکن جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی وہ تو ہم ہوتی بھی ہے ایک جو ہی سیشن کو آئین دو بناتی کہلا ہے. دیتے ہیں. دیکھیں کیا مسئلہ اسمبلی ہے؟ میں صبح کو کہیں گے ووٹ آف کانفیڈنس کا سیشن ہے، شام کو میں کہیں آپ کو گے اس کا vote of no مثال دیتا ہوں. confidence کا مصدق session ملک ہے. صاحب کے سامنے بڑے سارے ہوئے ایز اے سینیٹر یہ پیش ہوتے رہے. رضا ربانی صاحب جب چیئرمین تھے وہ اسی وقت سینٹ کا اجلاس بھی کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ آج کے بعد ابھی جو ہے یہ سیشن کمیٹی آف دا ہول ہے، تو سارے سینیٹر بیٹھتے تھے ایز اے کمیٹی. تو اسی طرح وہ دو سیشن اسمبلیاں الگ الگ. میں نے تو ویسے ایک منٹ کے لیے اپنا تھوڑا اگر انہی کی بات لے لیں. رضا ربانی صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں کہ دو مختلف چیزیں پیرالل چل سکتی ہیں، ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایک ہی اسمبلی تھی، اس کے نام دو تھے. بھائی کیوں نام دو رکھے ہوئے تھے؟ عجیب ہے. یہ کوئی کبڈی کا میچ ہے کہ جو مرضی نام دے دو؟ بات یہ ہے دو سیشن اس وقت چلے، بڑے واضح شکل میں چلے، اور ہر ایک کو پتہ ہے جو اس وقت موجود تھا اور تحریر کر رہا تھا، لکھ پڑھ رہا تھا، اس کو پتہ ہے کہ صبح کو لیجسلیٹو اسمبلی کا سیشن ہوتا تھا، شام کو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا تھا. مگر ابھی تک ہماری گفتگو کیا ہوئی ہے؟ میں اب آپ کو صحیح جواب دینے لگا ہوں. عوام کے لیے آرٹیکل 130، آرٹیکل 136، آرٹیکل 109، آرٹیکل 105، آرٹیکل 101 کو اگر 98 کے ساتھ پڑھا جائے اور اس میں سے 3 نکال دیے جائیں تو پھر میرا یہ سیدھی بات ہے بھائی، آپ کے پاس میجورٹی ہے، کانفیڈنس کا ووٹ لیں. عوام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے یا نہیں. یہ تمام جھگڑا اتنے مختلف اس کا کیا جواب کا جو ڈلا ہوا ہے، عوام کو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس ووٹ ہے یا نہیں. آپ کہیں کہ ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے، ہم آئین کی آڑ لے کر نہیں ہمارے پاس 100% ووٹ ہے انشاءاللہ تعالی، سارے ووٹ ہے، اس سے زیادہ ووٹ ہے. لیکن ایک بات ہے، انہوں نے نو کانفیڈنس موشن مو کر دی ہے، میجارٹی انہوں نے دکھانی ہے تاکہ یہ ثابت زبیری صاحب دن میں آپ تو آج دکھائیں. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ نہیں کریں گے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس پہ ووٹ نہیں کریں گے؟ ابھی انہوں نے کہا ایک سیکنڈ میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی انہوں نے کہا کہ 27 کو یہ ہوگا، 31 کو یہ ہو جائے گا، درمیان میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی. کس لیے کرنی ہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس لے لو، ڈیزالو کر دو یار. صبح کل ووٹ آف کانفیڈنس لو، پرسوں ڈیزالو کر دو یار. کانفیڈنس کا ووٹ انہوں نے لیا مو کیا گورنر کے بعد. گورنر اس سے پہلے نو کانفیڈنس کا آیا تھا. نو کانفیڈنس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس کا موشن لے کریں گے، آپ میجارٹی دکھا سکتے. اچھا اب میں ذرا زبیری صاحب سے ایک بات کروں. زبیری صاحب اب یہ بتائیے، بینگ دی پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے یہ دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا کوئی سلوشن تجویز کیجئے. دیکھیں سلوشن یہی ہے کہ آپ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو گئی ہے اس پہ یہ عمل کریں، کیونکہ جیسے گوہر کہہ رہے تھے کہ 3 دن اور 7 دن کے اندر اس پہ ووٹنگ ہونی ہے. اس سے ثابت ہو جائے گا کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس وہ پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ رہیں گے نہیں. لیکن ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں، یہ مصدق ملک صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کا کیس تھا، اس سے پہلے آرٹیکل 130 جو 7 تھا وہ 135 تھا، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے. اور وہ جو مین جو ترمیم اگر آئی ہے تو آرٹیکل 234 میں آئی ہے. 234 کے اس میں پریزیڈنٹ نے پہلے پروکلیمیشن ایشو کر دیا تھا ایمرجنسی کا، پھر ان کو اس میں ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا تھا بعد میں آ کے، تو وہ ایشو تھا. تو اس میں اس ججمنٹ کے جو انٹرپریٹیشن ہے ریگارڈنگ آرٹیکل 137 وہ ابھی بھی ہولڈ کرے گا میرے ویو سے. جی یہاں پہ میں ایک اور حل میں آپ کو یہ بتاؤں، حل یہی ہے اس کا کہ یہ لوگ اگر کسی کو ڈسپیوٹ ہے تو اس کو عدالت لے جائیں، اس سے کلیریفائی کر لیں کہ آرٹیکل 137 کا کیا اسکوپ ہے. اگر اسی سیشن میں وہ لا سکتے ہیں، وہ نہیں لا سکتے، یا پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی کہ کیونکہ آرٹیکل 137 میں کوئی پرووائڈڈ نہیں ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جی میری گزارش یہ ہے کہ آپ بریک میں ایک پول کروا لیں، لوگوں سے ذرا پوچھیں انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. نہیں لوگوں کو بالکل سمجھ آتی ہے. آپ پاکستان کے عوام کو بیوقوف نہ سمجھیں سر. بیوقوف نہیں، میں عقل مند سمجھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سیدھی کہ لوگوں کو یہ پتا ہے بھائی آج ووٹ لینا تھا، ووٹ آپ کے پاس ہیں، ووٹ لیں اور ملک کو آئینی کرائسس سے نکالیں. یہ بات آپ کی درست ہے، یہ کوئی بات ہے اس میں. تو آپ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن ووٹ نہیں لے رہے. ایک وقفہ لیتے ہیں 7 دن کے بعد، یہ پتہ نہیں ووٹ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. میں ایک وقفہ لے رہا ہوں جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر گوہر خان صاحب یہ بتائیں، کل آپ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہوں گے، فورن فنڈنگ کیس میں، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے، آپ پشاور ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں. کافی زیادہ تحریک انصاف کو آج کل عدالتوں میں مقدمات کا سامنے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر بہت سے مقدمات کی سماعت شروع ہو گئی ہے
اور معاملہ نااہلی کی طرف جا رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نااہلی کی طرف یہ تو کوشش بہت کر رہے ہیں. خان صاحب نے اس کا بتحاشا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ان کی کوشش ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بڑھنی ہوگا. میں آپ کو مثال دے دوں, ابھی جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے کہ لڑکی ہے اور یہ کس کی بیٹی ہے, حامد میر صاحب اس کیس میں پیش ہو گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا اور جس وقت خان صاحب نے نامینیشن فارم فائل کیے تو یہی آبجیکشن وہاں اٹھایا گیا. وہاں آبجیکشن اٹھا کر کے اعجاز انور صاحب کے سامنے کیس تھا, اس میں پیش ہوا. اس کیس میں کورٹ نے ہولڈ کر دیا. میں نے ارگو کر لیا کہ کہاں کا ریکارڈ میں نے دینا ہے, نادرا کے مطابق اپنی اولاد کا دینا ہے یا کوئی اور کرنا ہے. یہاں سے لے کے آنا تھا. کوشش یہ کرنا ہے کہ ملائن کرو, بلیک میل کرو, کبھی آڈیو کبھی ویڈیو, کسی بھی طریقے سے, کیونکہ گراؤنڈ پہ تو پولیٹیکلی یہ اس کو ڈیفیٹ کر نہیں سکتے, تو اس لیے ان کو اسی طرف تو آپ کے خیال میں یہ جو نیا کیس شروع ہوا ہے اس سے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں میرے حساب سے. یہ کیس آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ ہے کہ اس وقت تو وہ M&A رائے بھی نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی ہے. تو ادروائز میرٹ پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا اور ادروائز بھی نہیں ہو سکتا. جہاں فارن فنڈنگ کا کیس ہے تو اب ہائی کورٹ سے ہماری تو التجا ہے بار بار اس کو فائنل ہیئرنگ کرے. اگر ہائی کورٹ نے بھی سن لیا تو فارن فنڈنگ ہم نے تو ساری کی ساری ثبوت دی ہوئے. جیسے آپ کو اگر پورا ریکارڈ اس کا دیکھیں تو آپ کو واحد پولیٹیکل پارٹی ملے گی, واحد پولیٹیکل پارٹی ملے گی جس نے کمپلیٹلی فنڈنگ کی ہے پورٹس نے. ایک ایشو آج بھی الیکشن کمیشن کے سامنے موجود تھا جس پہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنی ہے, جس میں پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کیس تو ایکسپیڈائٹ کر لیا آپ پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے کیوں نہیں. اس کے ایک سمپل مثال بتاؤ, ان میں سے ایک پارٹی کا 75 کروڑ روپے انہوں نے لگائے ٹی وی ایڈز پہ لگا دیے. ثبوت کہاں سے, پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ نہیں ہے. اچھا, ان کو تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا جی عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا؟ دیکھیے, میں تبصرہ نہیں کروں گا جس کیس کا آپ نے کیس اٹھایا, کیوں اٹھایا مجھے نہیں پتا کیوں اٹھایا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ کسی پیپر کے تحت نہیں کرتے کہ فلاں کے حساب سے جواب دوں یا فلاں کاغذ کے حساب سے جواب دوں. آپ انڈر اوتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ڈکلیریشن دے رہے ہوتے ہیں. آپ یا ڈینائی کر دیں, انڈر اوتھ ڈینائی کر دیں, یا انڈر اوتھ ایکسیپٹ کر لیں. اس وجہ سے مگر یہ کیس آپ کیوں لے کر آئے ہیں ٹی وی کے اوپر, یہ آپ جانیں یا عدالتیں جانیں, اس پہ تبصرہ کرنا فضول ہے. جہاں تک فورن فنڈنگ کی بات ہے جی, وہ آپ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. اس کے اندر اندرجیت دوسانجھ کون ہے, اس میں بیری شنیپ کون ہے, اس میں وہ بھارتی خواتین کون ہیں, اس میں امریکی لوگ کون ہیں, وہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہو کے سامنے آ گئی. اگر آپ آج بھی کہتے ہیں میں نہ مانوں تو مت مانیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ آ جائے. اسی کو میں کہتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ پولیٹیکل فیوڈلزم ہے عمران خان کا, کہ ایک طرف تو نواز شریف کو نااہل کر دو کس بات پہ کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا, اگرچہ اس نے نہیں لی, مگر کیونکہ لے سکتا تھا اس وجہ سے وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہے. لیکن یہاں پہ جو مرضی اجاڑ پڑ جائے تو کہیں گے کہ کون سے کاغذ کے تحت آپ کر رہے ہیں. تو ایک ہی رکھیے ترازو. میرے پاس بھی 1 منٹ ہے, اگر آپ اجازت دیں میں زبیری صاحب سے بات کر لوں. زبیری صاحب, پہلے بھی نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, اس سے پہلے بھی بہت سے سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں ڈسکوالیفائی ہوئے. اب عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بہت سی درخواستیں مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب فرض کریں, اگر ابھی تو فیصلہ ہونا ہے, لیکن اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو کیا اس سے پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس ختم ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں ڈسکوالیفیکیشن کا جو لا ہے اس کو نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے. پولیٹیکل لیڈرز کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہونے کا ان کا حق ہونا چاہیے, اور یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کرے. ہاں, ڈسکوالیفیکیشن ابھی کیونکہ آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 ہے, اس کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ان کی انٹرپریٹیشن آ چکی ہے. تو اس جب تک اگر وہ آرٹیکل 62 سے وہ اس پہ نہیں اترتے پورے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے بندہ. لیکن اور کتنے عرصے کے لیے ہوگا, یعنی نااہل ہوں گے, وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا, جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں کہا تا حیات. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, جناب مصدق ملک صاحب. ہم صرف آخر میں اتنی ہی گزارش کریں گے کہ پاکستان کو چلانا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلائیے, اپنا اپنا آئین اور اپنا اپنا قانون مت بنائیے. سب پاکستانیوں کے لیے ایک ہی آئین ہونا چاہیے, 1973 کا آئین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.